पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के कबायली ज़िला कुरम में पिछले कुछ दिनों में कबायली टेंशन्स, हमलों और फ़िरका वाराना झड़पों में अब तक 100 से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं, एक गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड सीज़ फायर के बावजूद। पिछले हफ्ते जुमेरात को लोअर कुरम में उच्चत के मकाम पर 200 के करीब गाड़ियों के काफिले पर भारी फायरिंग हुई, जिसमें कम से कम 44 अफराद हलाक और कई जख्मी हुए। इसके बाद हालात एस्केलेट हुए और कबाइल ने एक दूसरे के गांव पर हमले किए, जिनमें कम से कम 32 जानें गई, मुतादिद जख्मी हुए और दर्जनों को अगवा किया गया। घरों और दुकानों को आग लगाई गई और सैकड़ों को घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। अपर और लोअर कुरम के कबाइल के दरमियान कशीदगी नई नहीं, लेकिन अक्टूबर में होने वाले एक हमले के बाद ऐसा लगता है कि हमलों, तशद्दुद और हलाकतों का एक नया सिलसिला चल पड़ा है। इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन अगर आप सिर्फ मेन स्ट्रीम सियासत या मेन स्ट्रीम मीडिया को फॉलो करते हैं तो बहुत मुमकिन है कि ये इशू, ये खबर आपकी नज़र से गुजरी तक ना, और अगर कहीं कवर हुई भी है तो शायद वैसे नहीं जैसे होनी चाहिए। तो आज के प्रोग्राम में इस इलाके की सूरत हाल को समझने की कोशिश तो करेंगे ही, साथ ही दो अहम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश भी करेंगे। कुर्रम में तशद्दुद की इन रीसेंट वाक़यात में ऐसा क्या है जो इसे माजी से मुख्तलिफ बनाता है, और इस मसले से डील करने में हुकूमत की बज़ाहिर बेहसी और डिसइंटरेस्ट के पीछे आखिर क्या वजह है। 33 साल रेहान मोहम्मद का ताल्लुक लोअर कुरम से है और पेशे के एतबार से वो एक सहाफ़ी है। कॉन्वॉय पर फायरिंग के वाक़े के बाद 22 नवंबर की रात बगन में उनके इलाके पर भी हमला हुआ। पुरतशद्दुद झड़पों के बाद उन्हें अपने ख़ानदान वालों के साथ अपना घर छोड़कर भागना पड़ा। हम खाना खा रहे थे, दस्तरखान पे सारे वालिदैन, बच्चे, हम सब बैठे थे, तो इस वक्त एक शोर सा शुरू हो गया। इसके अलावा फायरिंग शुरू हो गई, तो किसी ने बताया कि कोई लश्कर आई है और ख़तरा है। तो फायरिंग, शदीद फायरिंग थी, तो हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि अपने बच्चों को निकाले। मैंने अपनी कज़न को कॉल की, करीबी हमारे एक और गांव है डाड कमर और छत मंदरी, जो हमारे वहाँ पे रिश्तेदार रहते हैं, उनको कॉल की कि जल्दी गाड़ी भेज दो ताकि ये बच्चों को निकालूं, क्योंकि ये डर रहे हैं। बगन लोअर कुरम का एक बड़ा कस्बा है जहाँ मुसल्लह अफराद ने हमला करके दुकानें, घर और सरकारी इमलाक को आग लगा दी थी। हुक्काम के मुताबिक इस हमले में कुल 317 घर और 200 से ज़्यादा दुकानें जलाई गई। अभी हालात ये है कि बगन का पूरा बाजार जल गया है, राख हो गया है। बचाने की जो लोगों ने कोशिश की वो बचा दी, और मर्द हजरात वापस चले गए। जो बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, वो दूसरे इलाकों को चले गए, ज़िला हंगू या पेशावर शिफ्ट हो चुके हैं। जिस तरह मैं भी यहाँ पेशावर कल आया हूँ और यहाँ पे अपने लिए घर ढूंढ रहा हूँ ताकि मैं यहाँ पे अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँ। पहले तो ज़रा ये सोचें कि अपने ही मुल्क में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, यानी इस्लामाबाद से पाड़ा चिनार जाने के लिए लोगों को ऑफिशियल आर्म्ड एस्कॉर्ट की जरूरत पड़ती है। फिर सोचें कि इसके बाद भी हमले होते हैं और दर्जनों जाने जाती हैं, और फिर इसके रद्द-ए-अमल में मजीद हमले और बड़े पैमाने पर तबाही और नक़ल मकान। तो इस वक्त इस इलाके में आखिर हो क्या रहा है, और क्या हुकूमत भी इस सूरत हाल में एक स्टेक होल्डर है? मैंने BBC उर्दू के अजीजुल्लाह खान से बात की और पहले यही पूछा। बुनियादी तौर पे कुर्रम का इलाका तो जो सेक्टेरियन हवाले से या ट्राइबल फ्यूड्स के हवाले से यहाँ पर तो झड़पें भी हुई हैं, माजी में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन जो 12 अक्टूबर के बाद से हो रहा है दैट इज़ वेरी अलार्मिंग। महीना डेढ़ ये रास्ते बंद रहे, पानी की वहाँ पर जो फ्यूल है, खुराकी अशिया, ये भी पाबंदी हो गई, लोग नहीं ला पा रहे थे। मुश्किल से जब इसको खोला गया तो फिर वहाँ पर एक कानवाय पे अटैक हो गया। जब कानवाय पे अटैक हुआ तो अगले ही रोज उसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया और फिर वहाँ पे हालातें हो गई हैं। और अजीज, इस बार जो एस्केलेशन हुई है, ये जो मौजूदा तशद्दुद है जिसका आपने जिक्र किया, इसमें कुछ नए और वरीइंग एलिमेंट्स भी हैं, है ना? कानवाय के ऊपर जो अटैक हुआ है ये बहुत ब्रूटल किस्म का अटैक था, जिसमें खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, हर किस्म के, कोई इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग थी उस कानवाय के ऊपर, और वो उसकी कोई कानवाय की भी कोई पूरी सिक्योरिटी नहीं थी। ये कोई 12 किलोमीटर या 15 किलोमीटर का रास्ता बनता है, और इसमें पुलिस 200 गाड़ियों के लिए एक गाड़ी रखी हुई थी या 2 गाड़ियां थी, जिसमें 4 बंदे बैठे हुए थे। उसके अलावा फिर जब दूसरे दिन झड़प हुई तो उस झड़प में जब अटैक हुआ बगन के इलाके में, तो वहां पर बाकायदा खवातीन को किडनैप करके लेकर के खवातीन पे अटैक हुआ, लोगों को बहुत ब्रूटली मारा गया, बहुत सीवियर किस्म के अटैक्स हुए।
تو یہ ایسی چیزیں تھیں کہ جو ماضی میں کم ہی دیکھی گئی ہیں. اب وہاں پر مقامی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خواتین پہ اٹیک یا خواتین کو کڈنیپ کرنا یہ ایسے ایلیمنٹس بنے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات کو کنٹرول کرنا اب حکومت کے لیے بھی شاید مشکل ہو. کرم میں جو ہو رہا ہے اسے سمجھنے کے لیے اس علاقے کی تاریخ اور اس کی جغرافی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان کی شمال مغربی سرحد پر واقع اس علاقے کا جغرافیہ اور اس کی آبادی اسے منفرد بناتے ہیں. 2023 کی سینسس کے مطابق ضلع کرم کی کل آبادی 7,85,000 ہے اور اس کا کل رقبہ 3,380 اسکوائر کلومیٹر ہے. پاڑا چنار اس کا مرکزی شہر ہے. یہ ضلع 3 حصوں میں تقسیم ہے، یعنی اپر کرم، سینٹرل اور لوور کرم. اپر کرم میں اہل تشیع اکثریت میں ہے اور لوور کرم سنی اکثریتی علاقہ ہے. کرم کا لفظ دریائے کرم سے منسوب ہے جو ضلع کے اطراف سے گزرتا ہے. اس علاقے کو کوہ سفید کا پہاڑی سلسلہ افغانستان سے جدا کرتا ہے. اگر آپ میپ پر دیکھیں تو ضلع کرم 3 طرف سے افغانستان سے اور ایک جانب پاکستان سے جڑا ہوا ہے. کرم کو باقی پاکستان سے جوڑنے والی واحد سڑک جو اپر کرم سے ہنگو کی طرف جاتی ہے، اس پر سفر اس قدر مشکل ہو گیا ہے کہ اسے موت کی سڑک کہا جاتا ہے. اپر کرم کا جو راستہ ہے وہ آتا ہے لوور کرم سے گزر کے جاتا ہے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ اگر یہ راستہ بند ہو جاتا تھا، ان لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی تھی، تو یہ افغانستان جاتے تھے اور افغانستان سے واپس پھر ٹرن ہو کے پاکستان میں دوسرے سائڈ سے داخل ہوتے تھے اور یہ اس طرف آتے تھے. کیونکہ اس راستے پہ جو مخالفین ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہاں سے گزریں گے تو ہم پہ اٹیک ہو سکتا ہے، اور اس اٹیک کی وجہ سے وہ لوگ اپنے علاقے میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، وہ وہاں سے نکل نہیں سکتے. اس وجہ سے اس سڑک پہ متعدد حملے بھی ہو چکے ہیں. اس میں سنگل ٹارگٹ کلنگ ہو گئی، اس میں سیکیورٹی فورسز پہ اٹیک ہو گئے، اس میں جو اہل تشیع ہیں جو گزرتے ہیں ان پہ، یا جو اہل سنت کے لوگ اہل تشیع کے علاقوں سے گزرتے ہیں تو ان پہ حملے. تو یہ حملے اس حوالے سے اس علاقے کو کافی اہمیت پھر حاصل ہو جاتی ہے. ضلع کرم 2018 تک کرم ایجنسی کہلاتا تھا. یہاں فرقہ وارانہ فسادات کی تاریخ تقریباً 100 سال پرانی ہے. 1938 میں انڈیوائیڈڈ انڈیا میں لکھنؤ میں ہونے والے شیعہ سنی فسادات نے کرم میں بھی فسادات کو ٹریگر کیا. پھر 1967، 1971، 1977 اور 1982 میں بھی بڑے فرقہ وارانہ فسادات ہوئے. پاکستان کی تاریخ کے سب سے شدید فرقہ وارانہ فسادات یہیں 2007 میں ہوئے، جب پہلی مرتبہ فریقین نے ایک دوسرے کے دیہاتوں پر حملے کر کے سینکڑوں مکانات جلا دیے اور شیعہ سنی آبادی کو اپنے ہی علاقوں سے بے دخل کیا گیا. سرکاری فگرز کے مطابق صرف 4 برس میں 1600 سے زیادہ افراد ان فسادات میں ہلاک ہوئے، لیکن قبائلی عمائدین کے مطابق یہ تعداد کہیں زیادہ تھی. اور اس کے بعد بھی ٹینشنز کم نہیں ہوئے. میں نے پشاور یونیورسٹی کے پروفیسر زاہد علی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ اس سارے مسئلے میں فرقہ واریت کا کتنا بڑا کردار ہے. اس کی روٹس ہیں، اس کی جینیسز ہیں. ایک تو ہماری من حیث القوم جو تقسیم در تقسیم کا شکار ہم آ رہے ہیں مختلف مسلک میں، مختلف قومیتوں میں، تو اس کا بھی اثر بھی ہے اور امپیکٹ بھی ہے اور رول بھی ہے. ایک مسئلہ ہوتا ہے ایک ریجن میں یا زمین پہ یا شاملات پہ یا پہاڑی معاملات پہ، تو اس کو آٹومیٹکلی یہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا وہاں کے ہمارے علماء جو فریقین کے علماء ہیں یا دوسرے سوشل ایکٹیوسٹ جو ہیں، تو اس کو اپنی ذاتی یا گروہی مفاد کے لیے یا اپنے حق میں سپورٹ گراؤنڈ پیدا کرنے کے لیے وہ اس کو مسلک یا مذہبی رنگ دیتے ہیں. تو آٹومیٹکلی جو ہماری نئی نسل ہے جس کو اتنا آئیڈیا اور انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ بھئی اس میں کون کون سے ایکٹرز انوالو ہو سکتے ہیں، کون کون سے ممالک کی اپنی سٹیکس ہو سکتی ہیں، تو وہ نیچرلی اس کے زمرے میں آ جاتے ہیں. پر بات صرف شیعہ سنی کی نہیں، بہت سے ایکسپرٹس فسادات کی وجہ فرقہ وارانہ تقسیم کے ساتھ ساتھ یہاں کی سونا اگلتی ہوئی زمین کو بھی بتاتے ہیں. موجودہ کانفلکٹ کی جڑیں بظاہر شیعہ اور سنی اکثریتی قبائل کے درمیان ایک لینڈ ڈسپیوٹ میں پائی جاتی ہیں. اس ساری تصویر میں شدت پسند تنظیمیں کہاں فٹ ہوتی ہیں؟ ہمارے ساتھی ریاض سہیل نے اس بارے میں کافی ریسرچ کی ہے. میں نے ان سے بات کی اور پہلے یہ پوچھا کہ پاڑا چنار میں کیا واقعی کسی شدت پسند تنظیم کے ملوث ہونے کے ثبوت ملے؟ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو یقیناً کوئی منظم گروہ ضرور ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لیڈ ضرور کر رہا ہوتا ہے جس کی قیادت میں یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور جس طریقے سے فوری طور پر رد عمل سامنے آتا ہے تو اس کے سے تو یہی لگتا ہے کہ کوئی گروہ یا کوئی لیڈر ہے جو اس کی قیادت کر رہا ہے.
تو اسی طریقے سے جب پہلے قافلے پہ حملہ ہوا اور اس کے فوری رد عمل میں جو بغن میں جو کارروائی ہوئی، دکانیں جلائی گئیں اور وہاں پر ہلاکتیں ہوئیں، تو اس سے یہی لگ رہا تھا. اس واقعے سے جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس نے تو لا علمی کا اور لا تعلمی کا اظہار کیا ہے، تاہم جو ماضی میں اس سے جو متعلقہ گروپ ہیں، مقامی طور پر جو لشکر ہیں، وہ یقیناً اس میں اس قسم کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، مگر اس بار اس قسم کی کوئی کارروائی جو سنی شدت پسند تنظیم ہے ان کی طرف سے کوئی کلیم نہیں آیا. جو سوشل میڈیا پر ہمیں ویڈیوز نظر آ رہی ہیں، جو جھنڈے نظر آ رہے ہیں، ان میں شدت پسند تنظیم زینبیون کا نام سامنے آ رہا ہے. اس بارے میں جب ہماری CTD کے حکام سے بات ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں، ان کا کہنا تھا کہ وہ ابھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ زینبیون کا کیا کردار ہے. اور وہاں سے تعلق رکھنے والے ایک سابق رکن قومی اسمبلی ہیں، سینیٹر ہیں ساجد طوری، ان سے جب میں نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 1% کے قریب کوئی لوگ ہوں جو زینبیون سے تعلق رکھتے ہوں، باقی مقامی طور پر وہ ان کا جو قبیلہ ہے، توری قبیلہ، وہ خود جنگجو رہا ہے اور اس قسم کے جب حملے ہوتے ہیں تو اس کی وہ مزاحمت کرتا رہا ہے. لیکن ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ مختلف تنظیموں کے نام تو لیے جا رہے ہیں، پر دراصل معاملہ اتنا کلیئر کٹ نہیں. من حیث التنظیم زینبیون یا فاطمیون یا مہدی ملیشیا یا حزب اللہ پاکستان کی کسی بھی جگہ پہ انکلوڈنگ پاڑا چنار میں، ڈسٹرکٹ فورم میں یہ تنظیم موجود ہے نہیں. کچھ ایسے لڑکے ہیں جو کہ فار ایگزامپل اس قسم کا جھنڈا لہراتے ہیں جس پہ یا لبیک یا حسین لکھا ہوتا ہے یا بی بی زینب کا نام لکھا ہوتا ہے یا ایسے شیعہ مذہب کے حوالے سے نعرے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک وہاں پر کوئی تنظیمی ڈھانچہ، کوئی آرگنائزیشن، کوئی ان کا سینٹر، کوئی ٹریننگ سینٹر موجود ایز سچ نہیں ہے. تو اس سب میں حکومت کیا کرتی رہی ہے؟ تشدد کی اس لیٹسٹ ایسکیلیشن کے بعد کچھ حکومتی اہلکار کرم گئے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے مشیر بیرسٹر سیف محمد علی نے کہا کہ قبائل کے درمیان ایک ہفتے کا سیز فائر ہو گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے قیدیوں اور لاشوں کو واپس کرنے کے لیے تیار ہے. اس کے باوجود مخالف گروہوں میں مختلف مقامات پر جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا. بنیادی طور پہ تو حکومت کی اس طرح سے ان کی جو غفلت ہے یا نااہلی ہے کہ یہ 12 اکتوبر سے مسئلہ بنا ہوا ہے. ایک زمین کے تنازع پہ یا کسی چیز پہ تھوڑا سا ایک حملہ ہوتا ہے اور پورے ضلع کرم میں پھیل جاتا ہے. جرگے بنے، سب کچھ بنے، وہاں پہ شاملات کے حوالے سے سب کچھ ہے، لیکن حل نہیں ہو پا رہا. 12 اکتوبر کے بعد سے مقامی انتظامیہ خاموش تھی، صوبائی حکومت کا کوئی بندہ اس بارے میں بات نہیں کر رہا تھا. جب یہ کانوائے پہ حملہ ہوا اور پھر جھڑپیں ہوئی تو پھر چیف سیکرٹری اور صوبائی حکومت کے ترجمان اور ایک صوبائی وزیر یہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ان سے ملاقاتیں کی، لیکن جو مقامی لوگ تھے وہ اس سے مطمئن نہیں تھے. ہاں، حکومت اتنے میں کامیاب ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے سیز فائر ہو گیا اور جو دونوں جانب سے لاشیں تھیں، جو اس کے علاوہ جو جن کو اغوا کیا گیا تھا ان کی واپسی تھی، یہ تو مکمل ہو گئی. لیکن اس کے باوجود جھڑپیں اب بھی جاری ہیں، کوئی سیز فائر نہیں ہے. ڈپٹی کمشنر سے میری 2 روز پہلے بات ہوئی تو یہ کہہ رہا تھا کہ بس ہم قریب ہیں، اب مسئلہ حل ہوا، اور اب مسئلہ حل ہوا، لیکن وہ مسئلہ ان سے اب تک حل نہیں ہو پا رہا. پاڑا چنار میں کنٹونمنٹ ہے، فوج ہے، کرم ملیشیا، FC، DC، AC سبھی ہیں. ان سب کی موجودگی میں یہاں فسادات ہوتے ہیں اور لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے کہ 2 الگ الگ ممالک میں رہ رہے ہیں. کرم میں 100 کے قریب افراد ہلاک ہوئے، درجنوں زخمی اور اغوا ہوئے، گھروں دکانوں کو آگ لگائی گئی. یو تھنک پاکستان کے وزیر داخلہ موقع پر پہنچے ہوں گے، صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ، صوبائی وزیر داخلہ، سب کی لسٹ پر یہ مسئلہ نمبر 1 ہوگا. رائٹ؟ رانگ. آپ کو پتا ہے اب تک ان میں سے کوئی بھی سینئر گورنمنٹ آفیشل وہاں گیا تک نہیں. بات پرائیورٹیز کی ہے. اسلام آباد کی سیاست، دھرنے، ٹیئر گیس، فائرنگ، یہ سب زیادہ ہے. ایسا لگتا ہے کہ کرم میں ہونے والے تشدد کے بارے میں بات کرنا شاید فائدہ مند نہیں، شاید انکمفرٹیبل ہے، لیکن کرم کے بارے میں بات کیے بغیر یہ مسئلہ حل ہونے کی جگہ مزید بگڑے گا، جیسا کہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. ماہرین کہتے ہیں کہ جب تک اس علاقے میں موجود دونوں فالٹ لائنز یعنی فرقہ واریت اور زمینی تنازع کو ایڈریس نہیں کیا جاتا، یہاں امن کا قیام ناممکن ہے.